बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोनिया राव और मैं बात करूंगी आपसे हुमैरा असगर के हवाले से। हुमैरा असगर के हवाले से मैंने 2 दिन पहले जब हुमैरा की डेथ के हवाले से ख़बर सामने आई तो उस पर मैंने बात की, बहुत सारी बातें की और मैंने ये कहा कि सितंबर 2024 से हुमैरा के इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं थी, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और अब यही बात सामने आई है कि हुमैरा की जो डेड बॉडी है वो 6 से 9 महीने, बट लगता यही है कि 9 महीने पुरानी थी। और ये चीज़ इस बात से ज़ाहिर होती है कि उसके घर का मीटर कटे हुए काफ़ी अरसा हो चुका था, 9 महीने का टाइम गुजर चुका था, उसके लोगों से राब्ते बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। साथ साथ हुमैरा जो भी प्रोजेक्ट कर रही थी, उसका एक शूट था, जो कोलैबोरेशन थी, उस हवाले से हुमैरा ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था और बहुत सारी बातें सामने आई हैं। हुमैरा के घर वालों ने हुमैरा को क्यों डिसोन किया। बहुत सारे लोग जो है ये बात कर रहे थे कि जी वो शोबिस में थी, इंडिपेंडेंट थी, इस वजह से हुमैरा के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको डिसोन कर दिया था। बाप भाई ने, माँ ने नहीं। माँ जो है वो हुमैरा की बहुत हमदर्द थी। क्यों डिसोन किया था, असल क्या वजह थी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या कहना है, जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं सुमैया सैयद, उनका क्या कहना है कि इब्तदाई जो रिपोर्ट सामने आई है उससे क्या पता चलता है। शीबा वालों ने एक वीडियो जो है वो बनाई थी, उस वीडियो में जो है दिखाया जा रहा था उसकी बॉडी को, हुमैरा असगर की बॉडी को। उसके बारे में भी हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि यार जो लोग ऐसी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, एक औरत जो पता नहीं किस तकलीफ में गई है, जिसके पास खाने के शायद लाले थे, उसके पास पैसे नहीं थे घर का रेंट देने के लिए, मालिक मकान किधर था, उसकी प्रॉपर्टी उसको रेंट नहीं मिला तो उसने पूछा भी नहीं, वो घर में पड़ी हुई थी। ताफुन फैलता है, शुरू का जो अरसा होता है 2-3 महीने, उसमें किसी को नहीं पता चला। सामने जो बिल्डिंग में उसके रहते थे लोग, उनकी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। भाभी जो है उसकी, उसके बयानात सामने आए हैं। उसने कोई ऐसी बातें बताई हैं जिससे साफ जाहिर है कि हुमैरा जो है, उसके घर वाले, उनका रवैया हुमैरा के साथ ठीक नहीं था। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। बात हो रही है बदकिस्मत, बदनसीब हुमैरा असगर की, जिसकी मौत जो है वो हम सब के चेहरों पे तमाचा है। कहा जाता था कि क़यामत के नज़दीक जो है बहुत ज़्यादा नफसा नफसी होगी, और अब जो है नफसा नफसी का वो आलम है कि पड़ोसियों को नहीं पता होता कि उनके पड़ोस में कौन रह रहा है, उसके क्या हाल हैं, उसने खाना खाया है कि नहीं खाया, वो किन तकलीफ से गुजर रहा है। नोबडी केयर्स। कोई किसी के मामले में दखल देना भी नहीं चाहता। और जो दोस्तियां हैं, वो तो आप कह लें कि दोस्तियां सिर्फ नाम की हैं, जान पहचान, कोई मुखलिस नहीं है आपके साथ, कोई आपका दोस्त नहीं है, किसी को आपकी परवाह नहीं है। बहुत बुरा दौर है। तो यहाँ पे हमारे लिए मुझे लगता है कि रियलिटी चेक है। हुमैरा तो चली गई, वो तो एक जिस्म था, उसकी रूह तो फना हो गई। लेकिन हम सबको सोचना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास किसी के लिए टाइम नहीं है। हम अपने जो चंद दोस्त हैं या अपने रिश्तेदार हैं उनको पूछते ही नहीं, महीनों सालों हम देखते ही नहीं कि वो किस हाल में है। ये हम सब का इम्तिहान है। ये हम सबको अल्लाह ने दिखाया है कि देखो तुम लोग जो है कितने खुदगर्ज हो गए हो, कितने मीन हो गए हो तुम लोग। तो हमें जो है सोचना चाहिए कि ये जो रिश्ते हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, हम उनके साथ राब्ते में रहें। अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ का एहसास करें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं एक इंसान के अंदर, वो ही ख़त्म हो गई हैं। लेकिन अभी हुमैरा की बात हो रही है तो हम ज़रा डिटेल्स की तरफ आ जाते हैं कि हुमैरा जो है उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जो है डॉक्टर सुमैया जावेद जो है उन्होंने ये बताया, सुमैया सैयद, उन्होंने ये बताया कि जो कंडीशन थी बॉडी की, वो डिकम्पोजिशन की एक ऐसी स्टेज में आ चुकी थी, उसको इतना टाइम हो गया था इस तरह से पड़े हुए कि अब जो है ये इस बात का अंदाज़ा लगाना कि क्या वजह हुई डेथ की, वो बहुत मुश्किल है। तो अब उन्होंने दांत और हड्डियां जो हैं उनको भेजा है टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि भाई आप लोग हर चीज़ पे पैसा खर्च हो रहा है, दबा के आपके पॉलिटिशियंस जो हैं खा रहे हैं अरबों रुपए, खरबों रुपए, लेकिन आपके पास एक डीएनए जो एक बेसिक सी चीज़ होती है उसका तक आपके पास एक फरसूदा एक सिस्टम है, क्यों एडवांस नहीं है। आप जामशोरो भेजते हैं, आप जो है अगर आपके केमिकल एग्जामिन करना होता है तो आप लाहौर भेजते हैं। कराची जैसा शहर रीढ़ की हड्डी है पूरे मुल्क की, 75% रेवेन्यू वो जनरेट करता है, वहीं ऐसा इंतज़ाम नहीं है।
وہیں جو ہے اتنا فرسودہ آپ کا سسٹم ہے کہ آپ ایک ڈی این اے صحیح طرح سے نہیں کر سکتے. یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. دنیا بھر میں جو ہے $100 کے اندر اندر آپ کا ڈی این اے ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ جتنی بھی پرانی لاش تھی یار, آپ کے پاس ہے ہی نہیں سسٹم. آپ لاہور بھیج رہے ہیں کیمیکل ایگزامن کے لیے, عجیب سی بات ہے. جام شورو آپ بھیجتے ہیں, کراچی میں کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, شرم آنی چاہیے. اچھا, اب جو ہے جو فورنسک سائنٹسٹ بھی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹیشوز ہیں وہ جسم کے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہڈیاں جو ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتی ہیں, لیکن پھر ہڈیاں جو ہوتی ہیں انہی کی مدد سے ڈی این اے کیا جاتا ہے اور جلد اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے. جس اسٹیج میں حمیرہ کی لاش ملی اس اسٹیج کی بات ہو رہی ہے کہ مطلب وہ اتنی پرانی ہو چکی تھی, اور اتنی پرانی 9 مہینے پرانی جو کہا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہے. میں نے اپنے پہلے ولاگ میں یہی بات کی تھی کہ سپٹمبر سے اس کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. اگر ہم بات کریں کہ جو پڑوسی تھے سامنے والی بلڈنگ میں جو لوگ رہتے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ سپٹمبر 2003 میں وہ گئی تھی اور 2024 کے فیبروری میں شی گاٹ بیک. اب وہ اپنے گھر گئی نہیں تھی لاہور, میرے خیال سے ماں باپ کے ساتھ ان کا ملنا جلنا تھا, لڑائی جھگڑے ہوتے تھے, گھر والوں کا اعتراض تھا ماڈلنگ پہ, میڈیا میں کام کرنے پہ. لیکن ہم لڑکی کو ہمیشہ بلیم نہیں کر سکتے, باپ بھائی کا سایہ ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایسے ایسے فیملی ایشوز ہیں, باپ بھائی جو ہیں بیٹیوں کو پوچھتے نہیں ہیں, ان کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں, ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں. بھائی جو ہیں بھابیاں آ جاتی ہیں تو بہنوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ بیچاری کیا کرے گی, وہ تو اپنا کریئر ہی بنائے گی نا پھر. اور کیا غلط ہے اس میں اپنا کریئر بنانا؟ اور جگہ غلط نہیں ہوتی, لوگ غلط ہوتے ہیں. شوبز میں جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی لوگ ہیں. باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے, سڑکوں پہ عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے. آپ نکل جائیں گلی محلے میں, آپ چلے جائیں, کس طرح آپ کو ہراس کیا جاتا ہے, آپ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے روڈ پہ, سب جانتے ہیں. گھروں میں کیا ہو رہا ہے. تو صرف شوبز کے لوگوں کو برا بولنا یہ زیادتی ہے. شوبز میں بہت اچھے لوگ ہیں, جہاں برے ہیں وہاں اچھے بھی ہیں, اور یہ ہر جگہ ہے. ٹک ٹاک اٹھا کر آپ دیکھ لیں, ہر گھر کی لڑکی ناچ رہی ہے ٹک ٹاک پہ. تو صرف شوبز کے لوگوں کو ٹارگٹ نہ کریں. بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ حمیرہ کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, خوف ہونا چاہیے, وہ مر گئی بیچاری. لوگ کامنٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہوا اس کے ساتھ. یہ جو لوگ ہیں نا, یہ مانسٹرز ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, مانسٹرز ہیں وداؤٹ ایون نوئنگ کہ کیا بات ہوئی تھی کیا نہیں. بس وہ شوبز کے لوگ کیونکہ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں, ان کی خبر آگے آ جاتی ہے, تو بس ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. ورنہ گندگی تو پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے, گھر گھر میں پھیلی ہوئی ہے. تو ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے, خدا کا خوف کرنا چاہیے. مزید ہم بات کریں گے, جو انیشل رپورٹس آئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس سے جو ہے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وجہ کیا بنی موت کی. پہلے کہا جا رہا تھا کہ منشیات ضروری نہیں ہوتا کہ ڈرگز ہوں یا کوئی نشہ آور چیز ہو, بلکہ ایک عورت جو اتنی پریشان تھی, ڈپریشن میں تھی. پڑوسیوں کا یہ کہنا ہے, سامنے والی جو عمارت میں لوگ رہتے تھے, کہ چیخنے کی آوازیں آیا کرتی تھی. انسان ہسٹیرک ہوتا ہے جب اس کو اس کا حق نہیں ملتا, جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, جب وہ تکلیف میں رہ رہا ہوتا ہے. ایک اکیلی لڑکی تھی, وہ کن مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا, تو وہ ہسٹیرک ہوتی ہوگی, وہ چیختی ہوگی, وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہوگی. وہ اس کے ساتھ جو ہے ناانصافی کر رہے تھے, اس کو اس کا حق نہیں دے رہے تھے. وہ اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا مسئلہ تھا, کیوں اس کا حق نہیں دے رہے تھے. لیکن ابھی جو ہے یہ ڈیٹیلز جو ہے بیچ میں اتنی ساری باتیں, دل بھی اتنا غمزدہ ہے پچھلے 2 روز سے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. جتنی میں نے نیوز ریکارڈنگ کی تھی وہ اسی طرح سے پڑی ہوئی ہے. میرے سارے کام رک گئے بیکاز آئی واز ویری ڈپریسڈ. کوئی بھی انسان جو ہے اس کو تکلیف ہوگی یار. پہلے عائشہ خان اکیلی مر گئی اولاد ہوتے ہوئے, پھر یہ لڑکی. یہ ہم سب کے منہ پہ تماچا ہے. یہ ہمارے لیے جو ہے نا اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے کہ تم لوگ سدھر جاؤ, تم لوگ سدھر جاؤ, ابھی بھی وقت ہے. یہ ہمارے خود غرضی کی مثال ہے کہ کس طرح لوگ اکیلے پڑے مر جاتے ہیں اور کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی. حمیرہ نے آخری دفعہ جو کرایہ دیا تھا مالک مکان کو وہ سپٹمبر 2024 میں دیا تھا. یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک مکان نے اتنا عرصہ پوچھا کیوں نہیں, مالک مکان کدھر ہے, اس کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی. اس کو اپنے گھر کی پرواہ ہی نہیں تھی, اس نے مینٹیننس کا نہیں سوچا کہ ایک لڑکی کرایہ نہیں دے رہی ہے, فون نہیں اٹھا رہی ہے. تو ایسا کیسا لاپرواہ مالک مکان تھا. پھر جو ہے بجلی کا بل جو آخری دیا تھا حمیرہ نے, وہ مئی میں دیا تھا, اور سپٹمبر میں کے الیکٹرک نے میٹر جو ہے کاٹ دیا تھا. آخری فون کال بھی جو کی گئی تھی حمیرہ کی جانب سے وہ سپٹمبر میں ہی کی گئی تھی. آخری پوڈ کاسٹ بھی سپٹمبر میں تھی. ایک ڈیلیوری بوائے تھا
اس کا رابطہ ہوا تھا حمیرہ سے، اس نے کچھ منگوایا ہوگا، اس کا کال ریکارڈ سے پتہ چلا ہے، وہ بھی سپٹمبر میں تھا۔ فریج کے اندر جو سامان پڑا ہوا تھا وہ بھی سپٹمبر کا ایکسپائر ہوا ہوا تھا، اور ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ سپٹمبر جو ہے اس میں شی ڈائیڈ، شی پاسڈ اوے۔ اب اس سے زیادہ شواہد کیا ملیں گے؟ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، فورنزک جو سائنٹسٹ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس کنڈیشن میں ہمارا کی باڈی تھی تو یہی لگتا ہے کہ 9 ماہ ہو چکے تھے، 9 مہینے سے اوپر، 9 مہینے سے اوپر۔ وہ بیچاری کس طرح لاوارثوں کی طرح مر گئی باپ بھائی کے ہوتے ہوئے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حمیرہ کی جو بھابھی ہیں، ان کا بیان سامنے آیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا جو بھائی ہے وہ اصل فساد کی جڑ ہے، اس نے ہمیں بھی نکالا گھر سے کیونکہ ہمیں جائیداد میں حصہ چاہیے تھا، ان کے پاس ٹھیک ٹھاک پراپرٹی ہے۔ حمیرہ جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، میڈیا میں چیکس نہیں ملتے ہیں، میڈیا میں آپ کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ ابھی مہرین جبار کا میسج آیا اتنی بڑی ڈائریکٹر کہ کسی کو بھی نہیں ملتے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام کرنے والا سیٹ پہ، ہم جیو کے پروجیکٹس کرتے تھے ایک پروڈکشن ہاؤس کے لیے، میں نام یہاں پہ نہیں لوں گی، اس کا باپ مر گیا، وہ پیسے مانگتا رہ گیا کہ مجھے پیسے دے دو، اس کا باپ ہاسپٹلائز تھا، ہی ڈائیڈ، اس کو پیسے نہیں ملے، اور اس بندے نے پروڈکشن ہاؤس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کھڑے ہو کے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی۔ اتنے ظالم ہیں یہ لوگ، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ڈرامے فلمیں، یہ سارا کچھ یہ کام کروا لیتے ہیں، یہ پیسے نہیں دیتے۔ کہ چھوٹا سا جو اسپاٹ بوائے ہوتا ہے نا، جو دن رات خدمت کر رہا ہوتا ہے آرٹسٹوں کی، سامان اٹھا رہا ہوتا ہے، مشقت کر رہا ہوتا ہے، آپ کی ای این جی کی ٹیم ہوتی ہے، ان کو تک یہ پیسے نہیں دیتے۔ اور خود ان کا لائف اسٹائل آپ دیکھیں گے، اتنے چور ہیں میڈیا والے، چاہے وہ پروڈکشن ہاؤس والے ہوں، بہت ریئرلی 2-3 پروڈکشن ہاؤسز ایسے ہوں گے جو ٹائم پہ دیتے ہوں گے، وہ بھی تنگ کرتے ہیں، چاہے یہ آپ کے چینلز ہوں، جب بھی ان پہ جو ہے نا اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اور ڈرامہ انڈسٹری پہ بھی ابھی یہی ہوگا، لوگ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کام کر رہے ہیں، لیکن رو رہے ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں کہ جی چیک نہیں ملا۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اس حمیرہ کے پاس بھی نہیں کام تھا، اگر اس کے پاس کام ہوتا تو وہ اپنے گھر والوں سے پیسے اور اپنا حق نہیں مانگتی، اس نے اپنے باپ بھائی سے اپنا حق مانگا، اس نے کہا کہ مجھے حصہ دے دیں، کیونکہ وہ کراچی کے ایک اپارٹمنٹ میں رینٹ دے رہی تھی، ڈی ایچ اے میں کم سے کم رینٹ جو ہے 75,000 ہے، وہ بھی ایک نارمل سے اپارٹمنٹ کا 2 کمروں کا۔ اگر آپ تھوڑی ریزنیبل جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کا 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے رینٹ ہوتا ہے، 15, 20, 25 ہزار روپے آپ کے پانی کے ہوتے ہیں، اور اوپر کے خرچے آپ چھوڑ دیں، وہ تو کتنے ہوتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہ بیچاری کس طرح سروائیو کر رہی تھی، وہ لاہور گئی، اس نے اپنا حق مانگا، اس کا ایک بھائی جو کہ لالچی ہے اور اصل فساد کی جڑ وہی ہے، اس نے اس کا حق دینے سے اس کو منع کر دیا کہ اس کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا، اور لڑائی جھگڑا ہوا اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ وہ غمزدہ تھی، اس کے پاس نہ ہی کام تھا، نہ ہی جو لوگوں کو لگتا ہے نا سوشل میڈیا کی پوسٹ دیکھ کے کہ یار یہ لڑکی، اس کے پاس تو بہت کام ہے، دن رات کام کر رہی ہے، شی از ویری ویل آف۔ زیادہ تر اداکار ہیں جو ہیں جھوٹ بول رہی ہیں، ٹاپ کی ہیروئنس کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، بہت ساری شوبز میں ایسے لوگ ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو چیکس ہی نہیں ٹائم پہ مل رہے ہوتے انٹل انلیس کہ وہ کوئی دوسرا ان کے پاس ذریعہ ہو روزی کا۔ تو حمیرہ کے بھی یہی حالات تھے، شی واز اسٹرگلنگ، اور اس نے جب اپنا حق مانگا تو وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوئی۔ اس کے گھر والوں کو اس کی شوبز میں کام کرنے سے کوئی خاص پرابلم نہیں تھا، وہ شوبز میں کام کر رہی تھی، اس کے بھائی کو اعتراض ہوتا تھا، وہ اپنے باپ کو بھڑکاتا تھا، ماں جو ہے اس سے محبت کرتی تھی، اس کا ساتھ دیتی تھی، لیکن ماں سے بھی وہ رابطے میں نہیں تھی۔ اس کی ماں کو جو ہے، یہ سب بھابھی نے بتایا، اس کی ماں جو ہے وہ پوچھتی تھی کہ حمیرہ کدھر ہے، کراچی میں کہاں رہ رہی ہے، اس سے رابطہ رکھو، یہ سارا کچھ وہ پوچھتی تھی، لیکن اس کا جو ظالم بھائی ہے اس نے نہ ہی اس کو حق دیا، نہ صرف حمیرہ سے تعلق ختم کروایا باپ کا اور اپنا تعلق ختم کیا، گھر میں اس کی انٹری بند کروائی، بلکہ جو دوسرا بھائی تھا اور بھابھی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بھی گھر سے نکال دیا۔ اور حمیرہ کی بہت تعریف سب کر رہے ہیں کہ وہ طبیعتاً بہت اچھی تھی، آپ اس کے پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھیں، آپ اس کے انٹرویوز دیکھیں، بہت اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ اب ایک اسکیچ ہم دیکھ رہے ہیں، پینٹنگز وہ بنایا کرتی تھی، سپر ٹیلنٹڈ لڑکی، اچھی سوچ کی مالک۔ وہ جو پینٹنگ ہے، اسکیچ ہے باپ کا، کس محبت سے اس نے بنایا ہوگا، وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کا ذکر کیا کرتی تھی، اور اس نے یہی میسج دیا اپنے فینس کو، اپنے فالوورز کو، کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، آپ جو بھی ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں، جو اپنے ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں جو آپ سے کمتر ہیں، غریب ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ وہ اس سوچ کی مالک تھی، کہتی تھی جانوروں کا خیال رکھیں کیونکہ وہ بے زبان ہیں، اس سوچ کی مالک لڑکی، اتنی اچھی سوچ اس کی، اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔
اس کی کتنی آزمائش تھی دنیا میں. وہ تو ایک روح تھی, اس کا دم نکلا, روح جو ہے وہ فنا ہو گئی, لیکن اس کا جو جسم دنیا میں رہ گیا نا, وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. اسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے ہو گئے. کیا ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ سارے آ گئے میدان میں, حمیرہ کو یہ ہو گیا, بڑا افسوس ہوا, ہائے بیچاری, ہائے بیچاری. لائک سیریسلی کدھر تھے آپ لوگ؟ کدھر تھے وہ شوبز کے سو کالڈ فرینڈز حمیرہ کے؟ اپنوں نے تو چلو ڈسون کر دیا, پراپرٹی کا چکر تھا. باقی جن کے ساتھ وہ ہینگ آؤٹ کرتی تھی, جن کے ساتھ وہ کام کرتی تھی, ایک میک اپ آرٹسٹ جو ہے اس کے ساتھ اس کی کولیبریشن تھی, اس نے بتایا کہ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, میں نے کہا بھی لوگوں کو, لیکن کسی نے سیریسلی نہیں لیا, بیکاز سب بہت بزی ہیں, کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہاں وہ تو چلی گئی اس دنیا سے. اب سب جو ہیں ویڈیوز میں بھی بنا رہی ہوں, سب جو ہیں باتیں کر رہے ہیں, اور جو لوگ اس کی جسم کی, مردہ جسم کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں, آپ لوگ ذرا اللہ سے ڈریں, خدا کا خوف کریں, بے حرمتی نہ کریں اس کی. اگر آپ کا دل پتھر کا ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں جو دل رکھتے ہیں, جن کو تکلیف ہوتی ہے. ہم ایسے مناظر نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ ڈیٹیلز تھیں حمیرہ کے بارے میں. ابھی مزید کیا ہوتا ہے لیٹس سی, لیکن حمیرہ اس دنیا سے چلی گئی. بہت سارے سوالات جو ہیں ابھی بھی ہیں جن کے جوابات ہمیں ملنے چاہیے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے وہ ابھی آئے گی, کیمیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے, ابھی رپورٹس آئیں گی تو پتہ چلے گا مزید. لیکن یہاں پر جو ہے سونیا حسین, ان کو داد دینی چاہیے. انہوں نے وہ سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر گھر والے ڈس اون کرتے ہیں, اگر وہ نہیں آتے ہیں, پہلے تو وہ اون کریں, تو میں جو ہے وہ آخری رسومات ادا کروں گی. اس کے علاوہ ایک میں نام بھول رہی ہوں ان کا, ایک بزنس وومن ہے مہربانو شیٹی, ہیٹس آف ٹو ہر. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے آخری رسومات جو ہے وہ ادا کروں گی. اس کے علاوہ سید ذوالفقار علی شاہ جو ہے صوبائی وزیر, وہ سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آخری رسومات ادا کر دیں گے, سارے جو بھی مراحل ہوتے ہیں. آئی جی سندھ کو انہوں نے کال کی تھی. تو لیٹس سی ابھی کیا ہوتا ہے. ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ کس وقت جو ہے باڈی کو دفنایا جائے گا. چھیپا کا جو سرد خانہ ہے وہاں پہ باڈی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. لیٹس آل پرے فار ہر کہ اس کی جو روح ہے وہ سکون میں ہو. اور جس نے دنیا میں اتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی, اوپر تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم ہی کرے گا انشاءاللہ. اور ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے رویے, کیا ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں. مجھے بتائیں کامنٹ کر کے کہ آپ کی کیا سوچ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں. ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن.